अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, जर्नी ऑफ नावल्स के प्लेटफार्म पे आपको खुशामदीद। आज हम बाग से बाग तक नावल की किस्त नंबर 11 पढ़ेंगे। बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की किस्त। रासम के सवाल जो आपने तूल पकड़ा तो आनिया की आंखों में नमी आ गई। वो बोली, रासम, ये बात दुरुस्त है कि मैं एक बार आपसे मिलना चाहती थी, आपसे बात करना चाहती थी, मगर मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ कि इसमें किसी भी तरह की बुरी नीयत का दखल नहीं है, ना ही इस सिलसिले में कोई और मेरे साथ है। आप इस बारे में जिस तरह का हल्फ चाहें मुझसे ले सकते हैं। रासू ने बड़े ध्यान से उसकी जानिब देखा। आनिया के लबो लहजे में कोई ऐसी बात थी जिसने उसे यकदम शक की भूल भुलैयों से यकीन की मंजिल पर ला खड़ा किया। उसने आनिया की आंखों में झांका और गहरी सांस लेकर बोला, ओके, आई एम सॉरी, मैं इस बारे में अब आपसे कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन मुझे राजा को ज़रा मुतमईन करना होगा। आनिया खामोश रही। उसकी पलकों पर एक दो मोती अटके हुए थे। रासू ने मज़ीद कहा, ये गोदाम राजा का ही है, मेरा करीबी दोस्त है, गुस्से का थोड़ा तेज़ है लेकिन दिल का अच्छा है। आनिया को वहीं छोड़कर रासू दूसरे कमरे में चला गया। कुछ ही देर बाद रासू और राजा के झगड़ने की मध्यम आवाज़ें आने लगीं। अल्फाज आनिया की समझ में नहीं आ रहे थे। पहले तो दोनों ही बुलंद आवाज़ में बोले, फिर धीरे धीरे राजा की आवाज़ मध्यम होने लगी। करीबन 5 मिनट बाद रासू वापस आ गया। आप चाय पियेंगी? उसने नॉर्मल लहजे में आनिया से पूछा। नहीं, कुछ नहीं, बस 2-4 सवालात हैं जो बड़े दिनों से जहन में कलबला रहे हैं, वो आपसे पूछना चाहती हूँ। चलें, सवालात भी कर लीजिएगा मगर चाय तो होनी चाहिए, उसने कहा और दाएं जानब चला गया। आनिया के अंदाजे के मुताबिक किचन इसी तरफ था। आनिया का ख्याल था कि वहाँ कोई औरत भी मौजूद है। 1 मिनट बाद रासू वापस आ गया। अभी वो बैठा ही था कि किसी कमरे से किसी औरत के बुलंद आवाज़ में कराहने की आवाज़ सुनाई दी। आनिया चौंक गई। रासू फिर बाहर चला गया। उसकी वापसी 2-3 मिनट बाद हुई। उसने कुछ नहीं बताया, ना ही आनिया ने कुछ पूछा। वो अब गुफ्तगू के मूड में नज़र आ रहा था। सबसे पहले उसने आनिया से 2.5-3 माह पहले की उस रात के बारे में बात की जब वो गिरफ्तार हुआ था। उसने आनिया से पूछा कि वो ज़ुबाब मंजिल से कैसे निकल पाई। आनिया ने उसे मुख्तसरन इस बारे में बताया। फिर उससे पूछा, रासिम, लोगों का कहना है कि नौब्याहता जोड़े ज़हीर और नादिया को आपने ही ठेकेदार वगैरह के चुंगल से निकाला था, क्या ये दुरुस्त है? बस अल्लाह ने मुझे उनकी मदद का वसीला बना दिया, वरना मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, उसने आम से लहजे में कहा। और आपकी गिरफ्तारी भी इसी वजह से हुई? फी ज़माना अच्छे काम का कुछ खमियाजा तो भुगतना ही पड़ता है। वैसे भी मुकामी पुलिस को बड़ी खुशी होती है मुझे मेहमान बनाकर। कुछ अरसा पहले मुझ पर मुंशियात का केस डाल दिया था, और फिर वो वाक़या तो आपकी यहाँ मौजूदगी में ही हुआ था जब कहीं डकैती हुई थी और मुश्तबा अफराद में शामिल होने का एजाज़ मुझे भी बख्श दिया गया था। इसी दौरान में दरवाजे के बाहर आहट हुई। रासू जल्दी से उठा और चाय वाली ट्रे पकड़ ली। चाय लाने वाली को देखकर आनिया को शदीद हैरत हुई। ये एक टांग से माजूर सिद्र अहमद थी। आज आनिया पहली बार इसे इतने करीब से देख रही थी। वो काफ़ी खूबसूरत थी, ताहम गहरी से आंखों में एक तरह का दुख हलकोरे लेता था। अस्सलाम वालेकुम, सिद्रा ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। आनिया ने वालेकुम अस्सलाम कहा और उठकर उसे गले से लगाया। आ जाए ना आप भी, आनिया बोली। नहीं, मैं अभी ज़रा कुकिंग कर रही थी, सिद्रा दोस्ताना लहजे में बोली और इजाज़त लेकर लंगड़ाती हुई किचन की तरफ चली गई। आनिया दोबारा सोफे पर बैठ गई और आह सी भर कर बोली, कितनी प्यारी हैं, लेकिन ये टांग का नुक्स, क्या वाकई ये सीढ़ियों से ही गिरी थी? यही समझ लें, रासू ने मुख्तसर जवाब दिया। लगता था कि वो इस बारे में ज़्यादा बात करना नहीं चाहता। यकायक आनिया का ध्यान नौब्याहता जोड़े की तरफ चला गया। वो बोली, रासम साहब, ज़हीर और नादिया के बारे में मुझे बड़ा तजस्सुस रहा है। वो दोनों हैरियत से तो हैं ना? बिल्कुल हैरियत से हैं, लेकिन कहाँ? राजौरी से काफ़ी दूर, करीबन 3000 किलोमीटर दूर, बेंगलोर के एक कस्बे में। वो जगह उनके लिए बहुत महफूज है। क्या आप उन्हें देखना चाहेंगी? कैसे? आनिया ने पलकें झपक कर पूछा। रासू ने अपना मोबाइल उठाते हुए कहा, परसों ज़हीर ने मुझे अपनी ये वीडियो भेजी है।
اس نے ویڈیو پلے کر کے موبائل آنیا کی طرف بڑھا دیا۔ گڑیا سی نادیہ ایک چھوٹے سے مگر آراستہ کچن میں آٹا گوندھ رہی تھی۔ بس اس کا عقب نظر آ رہا تھا۔ ظہیر دبے پاؤں پیچھے سے آیا اور ایک دم آواز نکال کر اسے ڈرا دیا۔ وہ چلا کر مڑی، آٹے والا برتن بھی گر گیا۔ اس نے پیار بھرے غصے سے ظہیر کی طرف دیکھا۔ اس کے کومل ہاتھ آٹے میں لتھڑے ہوئے تھے۔ تب اچانک اس نے اپنے لتھڑے ہوئے ہاتھ ظہیر کے چہرے اور گردن پر مل دیے اور بھاگ کھڑی ہوئی۔ ظہیر نے کیمرے کا رخ اپنی طرف موڑ کر اپنا آٹے والا چہرہ دکھایا اور پھر نادیہ کے پیچھے لپکا۔ ٹھہر جا، بتاتا ہوں تجھے، اس کی آواز ریکارڈ ہوئی۔ پھر کیمرے نے نادیہ کو دکھایا۔ وہ ہنس ہنس کر سرخ ہو رہی تھی اور اپنی ساس یعنی ظہیر کی والدہ کے پیچھے جا چھپی تھی۔ یہ 1 منٹ کا ویڈیو کلپ ان دونوں کی حیریت کی مکمل تفصیل پیش کر رہا تھا۔ آنیا کو یہ سب اچھا لگا، مگر پھر وہ کسی سوچ میں گم ہو گئی۔ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، لیکن آپ کو اس کے لیے بھاری قیمت چکانا پڑی۔ زیادہ بھاری نہیں، راسو ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ جسمانی ریمانڈ کے دوران میں ہی مجھے نکل جانے کا موقع مل گیا۔ کورٹ کے آتے میں ہی 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ تھوڑی سی دینگا مشتی کر کے میں نکل بھاگا، اور اب آپ اشتہاری ہو چکے ہیں۔ پولیس اور فوج آپ کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ وہ عجیب انداز سے مسکرایا۔ پولیس اور فوج اکیلا مجھ کو ہی تو نہیں ڈھونڈ رہی، ان کو تو اس خطے کے سارے ہی مسلم نوجوان مطلوب ہیں۔ ایک بہانہ نہ ہوگا تو کوئی دوسرا بہانہ ہوگا۔ بس کرنل اروڑا جیسے لوگ سلامت رہیں، پھر یہ سلسلہ چلتا ہی رہنا ہے۔ ایک دم کوئی نیا خیال اس کے ذہن میں آیا۔ وہ آنیا کی طرف دیکھ کر بولا، ابھی آپ نے فون پر نہار کے ماموں دلبر صاحب کا ذکر کیا تھا۔ آپ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے آپ کو میرے بارے میں کچھ بتایا ہے۔ صرف انہوں نے ہی نہیں بتایا، بہت سے لوگوں کا خیال یہی ہے کہ وہ کہتے کہتے چپ ہو گئی، کوشش کے باوجود فکرہ مکمل نہیں کر سکی۔ دیکھیں آنیا، آپ کو جو کہنا ہے کھل کر کہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی کسی بات کا برا نہیں مانوں گا۔ اس کے علاوہ یہاں آپ جو کچھ بھی کہیں گی وہ بس ہم دونوں کے درمیان رہے گا۔ آپ جانتی ہیں کہ آپ میرے لیے خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ میں آپ سے جو بات کہوں گا وہ لوہے پر لکیر ہوگی۔ آنیا کی پلکیں بے ساختہ لرز گئیں۔ وہ کھڑکی کی جانب دیکھنے لگی۔ یہ خاص اہمیت والی بات اس نے زبان منزل میں بھی کہی تھی۔ آپ کس سوچ میں کھو گئی ہیں؟ بات تو مکمل کر دیجئے۔ وہ بولی، لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کا تعلق کشمیر کی کسی خفیہ تنظیم سے ہے۔ آپ مسلح جدوجہد میں شریک ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں۔ بالفرض ایسا ہے بھی تو اس میں برائی کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کشمیر میں ہونے والے ظلم و ستم کو جدوجہد کے بغیر روکا جا سکتا ہے؟ اس وادی کو جابروں کے تسلط سے آزاد کرایا جا سکتا ہے؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن جدوجہد ہتھیار اٹھانے اور خون خرابے کا ہی نام تو نہیں۔ یہ ذرائع ابلاغ کا دور ہے۔ ایک بندے کی آواز چند گھنٹوں کے اندر پوری دنیا میں سنی جاتی ہے، تو پھر کیوں نہ ہتھیار اٹھانے کے بجائے آواز اٹھائی جائے؟ مس آنیا، آواز تو 72 برس تک اٹھائی جاتی رہی ہے اور اب بھی اٹھائی جا رہی ہے، لیکن ذرائع ابلاغ کا شور جتنا بڑھ گیا ہے، دنیا اتنی ہی بیری بھی ہو گئی ہے۔ اب وہ نعروں کی آواز پر نہیں چونکتی، بلکہ شاید گولی کی آواز پر بھی نہیں چونکتی۔ اب وہ دھماکے کی آواز پر چونکتی ہے۔ ہمیں نعرے بھی بلند کرنا پڑیں گے اور دنیا کو چونکانا بھی پڑے گا۔ آنیا نے حیرت سے راسو کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ راسو جیسے بے ڈنگے لباس اور الجھے بالوں والا بے ترتیب شخص ایسی فلسفیانہ بات بھی کر سکتا ہے۔ آنیا نے کھنکھار کر گلا صاف کیا، راسم صاحب، کشمیر کے لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق جینے کا حق ملنا چاہیے، اس میں تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ مگر آپ جانتے ہیں قریباً 1 لاکھ افراد اس جارحانہ راستے پر چل کر اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ اگر آپ پلیز مس آنیا، مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ آپ اسے جانیں گنوانا کہہ رہی ہیں۔ انہوں نے ایک عظیم مقصد کے لیے جانیں دی ہیں، اور جان کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ جان اس وقت دی جاتی ہے جب اور کوئی چارہ نہیں رہتا۔ راسو کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ایک آواز سن کر چونکی تھی نا؟ اٹھیے، آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ آواز کس کی تھی۔
اس نے عجب جذب کے عالم میں آنیہ کی کلائی تھامی اور اسے اٹھا کر ایک کوریڈور میں لے آیا۔ نیم تاریک کوریڈور کے آخری سرے پر ایک بند دروازہ نظر آیا۔ یہ ایک کمرے کا دروازہ تھا۔ راسو نے دروازہ کھولا اور آنیہ کو اندر لے آیا۔ یہاں دواؤں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ایک بیڈ پر ایک زخمی عورت پڑی ہوئی تھی۔ اسے گلوکوز کی ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اس کشمیری عورت کی عمر 35-40 سال ہوگی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی تھی۔ آنیہ یہ دیکھ کر کانپ گئی کہ اس کے چہرے پر چیچک یا حسرے جیسے بے شمار داغ تھے۔ کئی جگہ یہ داغ گہرے زخموں کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ وہ دنیا و مافیا سے بے خبر تھی۔ یہ دیکھو میسانیہ، پیلٹ گن کا ایک اور شاہکار۔ یہ راجوری میں ہی زخمی ہوئی تھی۔ پچھلے 4 ماہ سے اسی طرح بستر پر ہے۔ اس کا شوہر 7 سال پہلے سری نگر میں ایک مظاہرے کے دوران میں شہید ہو چکا ہے۔ اس کا ایک بچہ تھا بابر۔ 4 ماہ پہلے راجوری میں ایک بڑا مظاہرہ ہوا۔ 14-15 سالہ بابر بھی اس میں شرکت کے لیے نکل گیا۔ اسے پتہ چلا تو یہ دیوانی ماں اسے واپس لانے کے لیے گھر سے نکلی۔ اس نے بچے کو تو بچا لیا مگر خود پیلٹ گن کا شکار ہوئی۔ کوئی 200 چھرے اس کے جسم میں پیوست ہیں۔ ایک آنکھ بھی ضائع ہو چکی ہے۔ اسے بڑی سرجری کی ضرورت ہے مگر یہ جس وقت کسی بڑے اسپتال میں جائے گی پکڑی جائے گی۔ اب تو یہ شاید ویسے بھی علاج معالجے کی ضرورتوں سے گزرنے والی ہے۔ اس کے جسم میں زہر پھیل چکا ہے مگر اسپتال جانے کے بجائے یہاں مرنا اسے سہل لگتا ہے۔ آنیہ سکتہ زدہ کھڑی تھی۔ راسو نے کہا، اور یہ کوئی ایک عورت نہیں میسانیہ، آپ جانتی ہیں ایسے سینکڑوں لوگ اپنی بینائی کھو چکے ہیں، شدید زخمی ہو کر سسک رہے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو قبرستانوں کی آبادی بڑھا چکے ہیں۔ آپ پنجاب سے آئی ہیں، اس آگ کو دور سے دیکھتی رہی ہیں۔ ہم نے اسے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ آنیہ کو یاد آ گیا 2.5 ماہ پہلے جب وہ یہاں راجوری میں ہی تھی۔ ایک دن اس نے راسو اور شہابی کو کسی زخمی عورت کے بارے میں بات کرتے سنا تھا۔ راسو بڑے کرب کے عالم میں کہہ رہا تھا اسے اسپتال لے جانے کی ضرورت ہے مگر وہ فوراً پکڑی جائے گی۔ اس وقت آنیہ نے سوچا تھا کہ شاید وہ کسی جرائم پیشہ زخمی کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ راسو کی آنکھوں میں آتشیں آنسو چمک رہے تھے۔ غالباً اپنے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے ہی وہ تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ اسی دوران میں سدرا لنگڑاتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور گلوکوز کی ڈرپ میں گرتے ہوئے قطروں کا جائزہ لینے لگی۔ وہ فارمیسی کی طالبہ رہی تھی، میڈیکل کی سمجھ بوجھ رکھتی تھی۔ آنیہ بھی راسو کے پیچھے پیچھے نکل آئی۔ راسو دوبارہ کمرے میں آ چکا تھا۔ وہ غمزدہ انداز میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ آنیہ نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، ویری سوری راسم، آپ کو میری بات سے تکلیف ہوئی ہے، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میسانیہ، یہاں ہر جگہ دردناک کہانیاں بکھری ہوئی ہیں، انسانیت لہو لہو ہو رہی ہے۔ ابھی آپ نے ٹانگ سے معذور سدرا احمد کو دیکھا۔ آپ کے ذہن میں کئی سوال اٹھے ہوں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہی کچھ سوال آپ کو یہاں کھینچ لائے ہیں۔ میں درست کہہ رہا ہوں نا؟ آنیہ نے اثبات میں سر ہلایا، پھر ہولے سے بولی، کہا جاتا ہے کہ یہاں کشمیر میں آپ کا کوئی دوست تھا، فاروق نام کا، جو انڈین فورسز کے تشدد کا شکار ہوا۔ ہاں، سمجھیں کہ اس سدرا اور فاروق کی کہانی ایک ہی ہے۔ آپ جاننا چاہتی ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا، بلکہ سب کچھ بتاؤں گا۔ شاید پھر کبھی یہ موقع نہ ملے۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ اس وقت چل کر میرے پاس آئی ہیں، میرے ساتھ ہیں اور مجھ سے کچھ جاننا چاہتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ باتیں ہم دونوں کے درمیان ہی رہیں گی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، آنیہ نے جھکی پلکوں کے ساتھ کہا۔ اور راسم ایک بار پھر سوری۔ نہیں آنیہ، سوری کی بات نہیں۔ بہت دیر نہیں ہوئی جب میری سوچ بھی وہی تھی جو آپ کی ہے، بالکل یہی خیالات۔ فاروق میرا سب سے قریبی دوست تھا۔ ہم نے FSC بھی اکٹھے ہی کیا تھا۔ وہ اپنی ایک بہن اور بوڑھے ہوتے والدین کے ساتھ رہتا تھا، ان کا واحد سہارا تھا۔ بے شمار دوسرے کشمیری نوجوانوں کی طرح اس سے بھی قابض بھارتی فوج سے نفرت تھی۔ وہ مظاہروں میں شریک ہوتا تھا،
پوسٹر لگاتا تھا اور مسلح فوجیوں پر غلیلوں سے کنکر برساتا تھا۔ یہ مزاحمت کی ایک کمزور سی شکل ہے، لیکن میں اسے منع کیا کرتا تھا، خطروں سے آگاہ کرتا تھا، مگر ہماری دوستی ایسی تھی کہ کسی بھی کام میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ مظاہروں میں میں بھی اس کے ساتھ ہی شامل ہوتا تھا۔ فاروق مردانہ وجاہت میں اپنی مثال آپ تھا۔ کالج کی ایک برہمن لڑکی درشانہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ درشانہ خود بھی خوبصورت تھی، مگر فاروق سے اس کی روز افزوں محبت اس کی مردانہ وجاہت سے زیادہ اس کے بے مثال اخلاق کی وجہ سے تھی۔ درشانہ جانتی تھی کہ ان دونوں کا ایک ہونا مشکل ہے۔ برہمن تو نچلی ذات میں بھی شادی کرنے سے ہچکچاتے ہیں، کہاں کہ ایک مسلمان سے، پھر بھی وہ اس سے پیار کیے جا رہی تھی۔ درشانہ اسی کالج کے ہاسٹل میں رہتی تھی جہاں ہم گریجویشن کر رہے تھے۔ اس دنیا میں ایک نانی اور ماموں کے سوا اس کا اور کوئی نہیں تھا۔ ماموں بھی روزگار کے سلسلے میں ملیشیا میں تھے۔ ایک دن فوجی ہمارے محلے کے 2 نوجوانوں کو پکڑ کر فوجی کیمپ میں لے گئے۔ انہیں مارا پیٹا گیا، تذلیل کی گئی، مرغا بنایا گیا اور کہا گیا کہ وہ محلے کے ان لڑکوں کے نام بتائیں جو فوجی گاڑیوں پر پتھراؤ کرتے ہیں۔ جان بچانے کے لیے ان دونوں نے مجبوراً کچھ نام لکھوا دیے۔ ایک روز میں بازار سے گھر واپس آیا تو مسجد کے قریب واقع خالی پلاٹ میں پریشان کن منظر دیکھا۔ محلے کے قریباً 20 لڑکے اور نوجوان دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے دھوپ میں کھڑے تھے۔ فوجی ان کی پنڈلیوں پر چھڑیاں رسید کر رہے تھے، ان میں فاروق بھی شامل تھا۔ پھر ایک باوردی کیپٹن نے لڑکوں کو حکم دیا کہ وہ بلند آواز میں پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگائیں۔ دہشت زدہ لڑکوں نے نعرے لگائے، جنہوں نے پس و پیش سے کام لیا انہیں پھر چھڑیاں کھانا پڑیں۔ ایک سپاہی نے فاروق کے سر پر چھڑی سے ضرب لگائی اور گرج کر بولا، اوئے کنجر، تیرے گلے میں کیا پھنسا ہوا ہے؟ تیری آواز اونچی کیوں نہیں نکل رہی؟ کیپٹن پہلے ہی تپا ہوا تھا۔ اس نے انگلی سے اشارہ کیا اور سپاہی سے کہا کہ اسے علیحدہ کرو۔ فاروق کو دوسرے لڑکوں سے علیحدہ کر کے ایک اسٹول پر کھڑا کر دیا گیا۔ کیپٹن نے ایک میگا فون فاروق کو تھمایا اور بولا، اب اس میں بولو اور زور سے بولو، لیکن اب نعرہ بدل گیا ہے۔ اب کہو، میں حرام زادہ ہوں۔ کم از کم 10 مرتبہ یہ لفظ بولو۔ فاروق کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، معاف کر دیں سر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، بہت احتیاط کریں گے۔ معافی کی باتیں بعد میں ہوں گی، فی الحال جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ وہ داڑا۔ 20 لوگ کھڑکیوں سے اور دروازوں کی اوٹ سے یہ مناظر دیکھ رہے تھے۔ میں بھی چند افراد کے ساتھ فاصلے پر موجود تھا۔ ان لڑکوں کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ فاروق کی آواز جیسے گلے میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ ایک حوالدار نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے اور میگا فون اس کے ہونٹوں سے پیوست کر دیا۔ یکایک فاروق نے میگا فون پھینکا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ فوجی اس کے پیچھے لپکے۔ گلی کی نکڑ پر انہوں نے اسے دبوچ لیا۔ اسے رائفل کے کندوں اور بوٹوں کی ٹھوکروں سے بری طرح پیٹا جانے لگا۔ اس کے کپڑے پھٹ گئے، وہ بری طرح لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، مگر اب اس کا اپنا انداز بھی جارحانہ ہو رہا تھا۔ وہ سینے کی پوری قوت سے چلا رہا تھا، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، مودی قاتل، مودی حرامی۔ مشتعل فوجیوں نے اس کے منہ میں ریت بار دی اور لہو لہان کر کے جیپ میں پھینک دیا۔ راسم اور فراسو خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں اور چہرے پر کرب تھا۔ غالباً وہی سنگین مناظر اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ وہ اسے کیمپ میں لے گئے؟ آنیا نے پوچھا۔ پتہ نہیں کہاں لے گئے، وہ کسی کو بتاتے تھوڑے ہی ہیں۔ کہا گیا کہ 2-4 دن میں چھوٹ جائے گا، مگر 2-4 دن گزرے، پھر 2-4 ہفتے اور پھر مہینے، اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ باپ پہلے ہی دل کا مریض تھا، وہ چل بسا۔ ایک بڑا بھائی بال بچے دار تھا، وہ فوج کے ڈر سے کہیں غائب ہو گیا۔ بوڑھی ماں بیٹے کی بازیابی کے لیے جوتیاں چٹکھاتی رہی اور متعلقہ لوگوں کی منتیں سماجتیں کرتی رہی۔ درشانہ بھی ان چند افراد میں شامل تھی جو فاروق کا پتہ چلانے کے لیے اپنی سی کوشش کر رہے تھے۔
کہا یہی جا رہا تھا کہ کیمپ انچارج کرنل آکاش اروڑا ہی اس سلسلے میں کچھ کر سکتا ہے۔ درشانہ ایک سفارش کے ذریعے کرنل اروڑا تک پہنچی اور 2-3 بار اس کے دفتر میں جا کر اس سے ملی۔ وہ خوبصورت تھی، اروڑا کی نگاہوں کو بھا گئی۔ ایک موقع پر جب وہ اس کے دفتر میں تھی، اس نے درشانہ سے کوئی نازیبہ بات کی جس کا درشانہ نے برا منایا۔ اروڑا بگڑ گیا اور اسے دھکے دے کر دفتر سے نکال دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مجبور و بے بسی میں کوئی انا باقی نہیں رہتی۔ درشانہ بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ وہ پیار نہیں عشق کرتی تھی فاروق سے، اس کے لیے ہر حد تک جا سکتی تھی، اپنی ہستی تک لٹا سکتی تھی۔ وہ بے عزت ہونے کے باوجود چند دن بعد پھر کرنل اروڑا سے ملی۔ وہ عورتوں کا شکاری تھا، پتہ نہیں اختیار کے نشے میں کتنی عزتیں پامال کر چکا تھا۔ اس کی بیوی نے 6-7 سال پہلے آتما ہتیا کر لی تھی۔ اس نے درشانہ کو باور کرایا کہ اگر وہ اپنے محبوب فاروق کو موت کے منہ سے بچانا چاہتی ہے اور آزادی دلانا چاہتی ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اسے ایک بہت بڑی قربانی دینا ہوگی۔ اس نے درشانہ سے کہا، میں تم سے پریم کرنے لگا ہوں، تمہیں اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتا ہوں، اونچی ذات کا ہندو ہوں، دولت اور اثر و رسوخ سب کچھ ہے، مجھ سے شادی کر لو، وہ لڑکا بچ جائے گا۔ یہ ایک عجیب سودا تھا۔ زندگی اپنے زہر کا تلخ ترین گھونٹ درشانہ کو پلا رہی تھی اور اس بیچاری نے پی لیا۔ اس نے پی لیا۔ راسم ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے کنارے سرخ ہو رہے تھے۔ آنیہ نے پوچھا، اس نے اروڑا سے شادی کر لی؟ ہاں، باقاعدہ شادی کر لی۔ اروڑا نے اسے بتایا کہ فاروق کشمیر کے بجائے ہماچل پردیش کی ایک جیل میں ہے۔ وہ اسے وہاں سے باحریت رہا کرائے گا اور یہی اس رودات کا سب سے المناک پہلو ہے۔ جب اروڑا یہ سب کچھ کہہ رہا تھا اور خوبرو درشانہ سے شادی رچا رہا تھا، فاروق کو جاں بحق ہوئے 4-5 ماہ ہو چکے تھے۔ وہ بھی ان ہزاروں شہیدوں میں شامل ہو چکا تھا جو قابض فوج کے عقوبت خانوں میں سسک سسک کر دم توڑتے ہیں۔ سفاکی کی انتہا ہے نا آنیہ، آپ ایک ایسے شخص کی رہائی کے لیے تاوان وصول کرتے ہیں جس کو آپ اپنے ہاتھوں سے مار چکے ہوتے ہیں۔ درشانہ نے اپنا تن من جس چیز کے اصول کے لیے کرنل اروڑا کے حوالے کر دیا، وہ چیز تو موجود ہی نہیں تھی۔ سفاکی اور سنگ دلی کی اس سے بدتر مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ اروڑا ایک ہوسکار کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ خود سے 22 سال چھوٹی درشانہ اب ہر طرح سے اس کی دسترس میں تھی۔ کئی ماہ اسی طرح گزر گئے۔ درشانہ بار بار اروڑا کو اس کا وعدہ یاد دلاتی رہی۔ وہ ٹال مٹول سے کام لیتا رہا۔ پھر ایک روز جب وہ نشے میں دھت تھا، اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا کہ جو مر گیا ہے اس کی جان کو کیوں روتی رہتی ہو۔ اس روز درشانہ کو یقین ہو گیا کہ اس کی ساری منتیں، سماجتیں اور کوششیں بیکار ہیں۔ فاروق تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ وہ اب تک بے صلہ ہی ایک بدبودار بوجھ تلے روندی جاتی رہی ہے، زخمی ہوتی رہی ہے۔ وہ بہت روئی۔ اس کو اپنے گرد و پیش سے نفرت ہونے لگی۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ ایک روز وہ سب چھوڑ چھاڑ کر اروڑا کے گھر سے بھاگ گئی، مگر وہ اتنی آسانی سے اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ وہ اسے پھر پکڑ لایا۔ اس بیچاری کا آگے پیچھے کون تھا جو اس کی مدد کرتا؟ راسو کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے جذبات کو بمشکل سنبھال رکھا تھا۔ اس نے آنیہ سے اجازت لے کر سگریٹ سلگائی اور دوسرے کمرے میں جا کر چند گہرے کش لیے، پھر سگریٹ بجھا کر واپس آ گیا۔ کھڑکیوں سے باہر شام کے سائے تاریکی میں بدل رہے تھے۔ آنیہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، راسم، مجھے لگ رہا ہے کہ درشانہ اور سدرا ایک ہی لڑکی کے دو نام ہیں۔ راسو نے اس بات میں سر ہلایا اور اسی کھوئے کھوئے انداز میں بولا۔ جب دوسری دفعہ درشانہ نے اروڑا کے چنگل سے نکلنے کی کوشش کی تو اس نے اپنی ایک سنگین دھمکی کو عملی جامہ پہنا دیا۔ اس نے ایک وزنی رائفل کا بٹ مار کر سچ مچ درشانہ کی ٹانگ توڑ دی۔ کہا یہی گیا کہ وہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے۔ وہ 1 ماہ اسپتال میں زیر علاج رہی اور تب پھر اروڑا کے زندان میں چلی گئی۔
چند دن بعد وہ بیمار ہو گئی۔ وہ ٹائیفائیڈ میں مبتلا ہو گئی تھی اور وہ روتی رہتی تھی۔ اروڑا کا دل بھی بتدریج اس سے بھر گیا تھا۔ اس نے سراسر اپنی شرائط پر اسے طلاق دے دی۔ وہ بالکل بے آسرا تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دنیا کے اس سانپوں سے بھرے جنگل میں بھٹک جاتی، میں اپنے یار فاروق کی نسبت سے اسے زبان منزل میں لے آیا۔ وہ اب تک ایک بہن کی طرح میرے ساتھ رہی ہے۔ یہ کچھ ماہ پہلے کی بات ہے جب درشانہ نے اچانک ایک اہم فیصلہ کیا۔ وہ اپنی رضا اور چاہت سے مسلمان ہو گئی۔ اس کا نام سدرا رکھا گیا۔ میں اپنی اس مسلمان بہن کی ذہنی کیفیت کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ ایک طرح سے خود کو متعلقہ نہیں سمجھتی بلکہ فاروق کی بیوہ سمجھتی ہے اور باقی زندگی اسی کے نام پر گزارنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس کی نانی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ماموں بیچارہ بیرون ملک ہے اور دنیا کے جمیلوں سے گھبرانے والا شخص ہے۔ اچانک کوریڈور کی طرف سے چلانے کی آواز آئی۔ یہ سدرا ہی کی آواز تھی۔ وہ شاید راسو کو بلا رہی تھی۔ راسو لپک کر آواز کی طرف گیا۔ آنیا اس کے پیچھے گئی۔ وہ اس کمرے میں پہنچے جہاں درمیانی عمر کی کشمیری عورت زخموں سے چور نازک حالت میں پڑی تھی۔ اس کی سانس ایک دم ہی اکھڑ گئی تھی۔ سینہ بری طرح ہچکولے کھا رہا تھا۔ سدرا نے پکارا، ان کو آکسیجن چاہیے فوراً، ورنہ کچھ بھی ہو جائے گا۔ راسو لپک کر ساتھ والے کمرے میں گیا اور وہاں سے آکسیجن کا ایک سلنڈر گھسیٹ کر لے آیا۔ اسٹینڈ وغیرہ بھی موجود تھا۔ لگتا تھا کہ ایمرجنسی میں پہلے بھی خاتون کو آکسیجن لگائی گئی ہے۔ خاتون کا چہرہ اور ہونٹ بالکل نیلے ہو رہے تھے۔ ان کی دھڑکن بحال رکھنے کے لیے راسو دباؤ ڈال کر دل کو پمپ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ آکسیجن کا ماسک ڈھونڈ رہا تھا۔ ماسک مل نہیں رہا تھا۔ وہ خاتون کو ماؤتھ ٹو ماؤتھ بریدنگ دیتے ہوئے پکارا، سدرا ماسک دیکھو، میرے کمرے میں ہی کہیں پڑا ہوگا۔ سدرا بیچاری لنگڑاتی ہوئی قریبی کمرے کی طرف لپکی۔ آنیا بھی اس کی مدد کے لیے بڑھی۔ 1 منٹ میں انہوں نے پورے کمرے کو الٹ پلٹ دیا۔ سدرا بولی، مجھے لگتا ہے ماسک والا ڈبہ اس الماری کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ آنیا جلدی سے ایک اسٹول پر چڑھی اور الماری کے پیچھے جھانکا۔ نیلے رنگ کا ڈبہ الماری کے پیچھے خلا میں گرا ہوا تھا۔ اس نے بازو لمبا کر کے ڈبے تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اسی دوران میں اسے ایک بڑی گن نظر آئی۔ وہ ایک ہی نگاہ میں پہچان گئی۔ یہ وہی M2HB تھی جس کا ذکر پروفیسر زیڈ صدیقی نے کیا تھا اور تصویر بھی دکھائی تھی۔ آنیا جلدی سے ماسک اور اس کی نالی والا ڈبہ لے کر واپس راسو کے پاس پہنچی۔ راسو نے پلک جھپکتے میں خاتون کو آکسیجن لگا دی۔ بر وقت فرسٹ ایڈ ملنے سے ان کے چہرے کی نلاہٹ کچھ کم ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد سانس کی ابتری بھی کچھ مانند محسوس ہوئی۔ یوں لگتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے ان گنت زخموں کا زہر ان کے سارے جسم میں پھیل چکا ہے۔ اب تو شاید باقاعدہ سرجری اور پراپر ٹریٹمنٹ بھی ان کا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ سدرا گلوکوز کی ڈرپ میں کچھ انجیکشن لگانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ چند منٹ بعد مریضہ کی حالت میں افاقہ محسوس ہوا اور پھر وہ سو گئیں۔ کچھ دیر بعد آنیا اور راسو واپس کمرے میں آ گئے۔ گن دیکھنے کے بعد آنیا کے جسم میں عجیب سنسنی سی پھیل گئی تھی۔ اس کا یہ یقین پختہ ہو گیا تھا کہ راسو ایک نہایت ہی خطرناک راستے پر قدم رکھ چکا ہے اور اب اس کی وجہ بھی بہت حد تک سمجھ میں آ رہی تھی۔ فاروق کی کہانی کشمیر کے ان گنت نوجوانوں کی کہانی تھی۔ قابض کفتوں کو ان کا ہلکا پھلکا احتجاج بھی گوارا نہیں تھا۔ جابر حکمران ان کے ہونٹ سی دینا چاہتے تھے، ان کو مکمل طور پر کچل دینے کے ارادے رکھتے تھے۔ شاید پروفیسر صدیقی نے ٹھیک ہی کہا تھا، آگ کی اصل تپش کا ادراک اس وقت ہوتا ہے جب انسان اس کی لپیٹ میں ہوتا ہے۔ آنیا نے کچھ دیر مریضہ کے حوالے سے بات کی، پھر سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولی، کرنل اروڑا تو شاید اب ریٹائر ہو چکا ہے۔ آنیا، ایسے لوگ سروس سے ریٹائر ہو بھی جائیں تب بھی ظلم سے نہیں ہوتے، بلکہ کئی تو پہلے سے بھی زیادہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ یہ شخص اب کشمیریوں کی زمینوں پر ناجائز قبضے کر رہا ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا رہا ہے۔ راجوری میں تو پہلے سے بن رہی ہیں، اب ایک چمپا ٹاؤن میں بھی شروع کر دی ہے۔ اروڑا کا نام لیتے ہوئے راسو کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک شعلہ سا دہک جاتا تھا۔ شاید یہ شعلہ ہی اسے ایک بڑی آگ کی طرف دھکیل رہا تھا۔
آنیا نے کہا، آکاش اروڑا نے جو کیا وہ صفاقی اور لاقانونیت کی بدترین مثال ہے، اور تو اور اس نے ہوسکاری کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی ایک ہم قوم اور ہم مذہب کو بھی نہیں بخشا۔ میرے پاپا ایک بہت بڑے وکیل ہیں راسم، اگر آپ چاہیں تو وہ آپ کی قانونی مدد کر سکتے ہیں، اس بدبخت اروڑا کے سلسلے میں بھی اور ظہیر نادیہ والے مسئلے میں بھی۔ بے شک آپ سے بھی ایک غلطی ہوئی ہے پولیس حراست سے بھاگنے والی، مگر اسے بھی تو ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ راسم عجیب انداز میں ہنسا۔ آنیا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے کیا سمجھانا چاہ رہی ہیں، لیکن میں شاید اس سے کافی آگے نکل چکا ہوں۔ ویسے بھی یہاں کشمیر میں قانون کی جو عملداریاں ہیں وہ ایک کشمیری ہونے کے ناطے میں آپ سے بہتر سمجھتا ہوں، لیکن راسم، آپ جیسے باہمت نوجوانوں کی آپ کے کشمیر ہی کو ضرورت ہے۔ آپ اپنی جانوں کو کسی بہتر وقت کے لیے سنبھال کر رکھیں، اس سے بہتر وقت کوئی نہیں آئے گا۔ آنیا ایک قصاب ہے جو اپنی کن چھری کے ساتھ کشمیر کی شہراگ پر آن بیٹھا ہے، اب بھی سوچتے رہیں گے تو مٹ جائیں گے۔ مگر یہ ایک بڑی آگ ہے راسم، تھوڑا تھوڑا پانی آگ کو بجھاتا نہیں ہے، خود ختم ہو جاتا ہے، مگر وہ دھواں تو پیدا کرتا ہے جو دور تک جاتا ہے، اور ہم یہی دھواں دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں۔ آپ کسی کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ آنیا نے اچانک پوچھا۔ راسم کے چہرے پر رنگ سا گزر گیا۔ یہ آپ کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ویری سوری، لیکن ابھی جب میں گیس ماسک ڈھونڈ رہی تھی میں نے آپ کی الماری کے پیچھے ایک خطرناک رائفل دیکھی ہے، اور اس کی گولیاں بھی۔ آپ کی نظر بہت تیز ہے، وہ اسے تعریفی نظروں سے دیکھ کر بولا، مگر اتنی تیز نہیں کہ آپ کے اندر جھانک سکوں۔ ہاں، اتنی تیز نہیں، ویسے آپ میرے اندر نہ ہی جھانکیں تو اچھا ہے، آپ بہت ناراض ہو جائیں گی، وہ معنی خیز لہجے میں بولا، چہرے پر ہلکی سی شوخی تھی۔ میں بہت سنجیدہ بات کر رہی تھی راسم، یہ بہت مہنگی رائفل لگتی ہے، کہاں سے ملی آپ کو؟ نادر چیزیں کہیں نہ کہیں سے تو مل ہی جاتی ہیں۔ آپ کو وہ نایاب تصویر کہاں سے ملی جو آپ نے ذباب منزل میں شہابی کو دکھائی تھی؟ وہ گفتگو کو پھر دوسری طرف لے گیا۔ وہ جلیانہ والا باغ کی تصویر تھی، 1919 ہجری میں میرے ایک بزرگ نے اتاری تھی، ایک البم میں لگی ہوئی تھی اور پاپا کی ذاتی لائبریری میں موجود تھی۔ اب وہ میرے پاس بھی موجود ہے، راسم نے اپنا موبائل فون دکھاتے ہوئے کہا۔ شاید شہابی نے اسے اتنا سنبھال کر نہ رکھا ہو جتنا میں نے رکھا ہوا ہے۔ آپ کو اس میں کیا دلچسپی ہے؟ شہابی کے تو یہ دادا ہیں، آنیا نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تو پھر میرے بھی دادا ہی ہوئے نا، اس نے بات بنائی۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شہابی نیوز کا بندہ ہے، اسے صرف نئی خبروں اور نئی تصویروں سے دلچسپی ہے، یہ پرانی چیزوں اور واقعات سے تعلق رکھنے والی رومانیت اس میں نہیں ہے۔ آپ میں ہے؟ آنیا نے قدرے بے تکلف لہجے میں پوچھا۔ بہت زیادہ، یادوں کو بہت دیر تک سنبھال کر رکھنے والا بندہ ہوں، اس نے آنیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ گڑبڑا کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ اس نے پھر موضوع بدلا۔ ہاں، تو آپ بات کر رہی تھی جلیانہ والا کی تصویر کی۔ میں نے گریجویشن کی ہے، آگے ماسٹرز کرتا تو ضرور ہسٹری میں کرتا۔ تحریک آزادی کے سارے واقعات مجھے یاد ہیں، خاص طور سے جلیانہ والا کے واقعے نے مجھے ہمیشہ متاثر کیا ہے۔ جنرل ڈائر بچپن سے ہی میرے لیے ایک مکروہ کردار تھا۔ جب میں 8ویں کلاس میں تھا، ذباب منزل کے سامنے ایک پارسی ڈاکٹر صاحب رہتے تھے، انہوں نے سفید رنگ کے 2 سور پال رکھے تھے، ایک بڑا تھا ایک چھوٹا، بڑے کا نام میں نے ڈائر رکھ دیا تھا۔ جلیانہ والا باغ کے واقعے کی بے شمار تصویریں اور اخباری تراشیں میرے پاس موجود ہیں، وہ جابر حکمرانوں کے سامنے نہتے لوگوں کی مزاحمت کا ایک یادگار واقعہ تھا۔ آپ کو اس واقعے میں اس لیے دلچسپی ہے کہ آپ کی رگوں میں اسی شیر بچے کا خون ہے جو اس تصویر میں نظر آتا ہے، آپ اس کے پوتے ہیں۔ یہ بات آنیا نے زبان سے ادا نہیں کی بلکہ دل ہی دل میں کہی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ سیاہ ڈائری دیکھ چکی ہے اور اس کی اصلیت سے آگاہ ہو چکی ہے؟ وہ راز جو پچھلے کئی برس سے آیا حالہ اور راسم کے درمیان تھا، اب وہ بھی اس میں شریک ہو چکی تھی کہ وہ آیا حالہ کا نہیں، ذباب بیگم کا بیٹا تھا۔ اسی دوران میں راسم نے آنیا سے 2 منٹ کی اجازت لی اور زخمی خاتون کو دیکھنے کے لیے کوریڈور والے کمرے میں چلا گیا۔ مطلع ابر آلود تھا، اب ہلکی بارش بھی شروع ہو گئی تھی۔
اس وقت تک آنیا لازمی گھر پہنچ جاتی تھی۔ اس نے سوچا دلبر ماموں نے پریشان ہونا شروع کر دیا ہوگا۔ اس نے دلبر ماموں کو فون کیا اور بتایا کہ وہ بارش کی وجہ سے اپنی دوست کے گھر رک گئی ہے۔ اب وہ کھانے پر اصرار کر رہی ہے، 1.5-2 گھنٹے تک وہ واپس آ جائے گی۔ دلبر ماموں کو مطمئن کر کے وہ خود بھی مطمئن ہو گئی۔ سدرا واقعی اصرار کے ساتھ اسے کھانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ کشمیری پلاؤ بنا رہی تھی۔ ہاں، سدرا جو کبھی درشانہ تھی۔ راسم واپس آنیا کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ کی ایک پڑیا سی تھی۔ اچانک بولا، ایک مرتبہ میں نے آپ کو ایک سیاہ گلاب دینے کی جسارت کی تھی۔ گلابی کناروں والا گلاب پسند آیا تھا آپ کو؟ آنیا نے اثبات میں سر ہلایا۔ اسے یہ ذکر بے میل لگا تھا۔ راسم نے کہا، اسی لیے آپ نے گلاب ٹیکسی سے باہر پھینک دیا تھا۔ یہ دیکھیں، میں نے اب تک سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ اس نے پڑیا کھول کر آنیا کو دکھائی جس میں گلاب کی خشک پتیاں تھیں۔ وہ لاجواب سی ہو گئی۔ وہ مسکرایا، اب تو آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ میں یادوں کو سنبھال کر رکھنے والا بندہ ہوں، زندگی کی آخری سانس تک۔ زندگی کی آخری سانس، اس نے عجیب انداز میں کہا۔ آنیا چونک کر اسے دیکھنے لگی، پھر گہری سنجیدگی سے بولی، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ سچ سچ بتائیے گا۔ آپ پوچھ رہی ہیں تو پھر سچ ہی بتاؤں گا، بلکہ سچ بتانا ہی پڑے گا۔ کہیں آپ کی اس خطرناک رائفل کا ٹارگٹ کرنل اروڑا تو نہیں؟ اس نے صوفے کی پوش سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ چند گہری سانسیں لیں۔ کھڑکیوں سے باہر بارش کی آواز تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں۔ ایک ہی نگاہ میں اس نے آنیا کو سرتاپا دیکھا اور جیسے اپنے اندر جذب کر لیا۔ پھر ٹھہری آواز میں بولا، پتہ نہیں کہ پھر کبھی ایسا موقع آئے گا یا نہیں، آپ مجھ سے کچھ پوچھ پائیں گی یا نہیں، میں آپ کو کچھ بتا پاؤں گا یا نہیں۔ جی چاہتا ہے آج آپ سے کچھ بھی نہ چھپاؤں، وہ بھی نہیں جو چھپانا چاہیے۔ آپ سامنے ہیں تو ہر مصلحت بلائے طاق رکھنے کو دل چاہتا ہے۔ اس اعتماد کے لیے شکریہ، میں اس پر پورا اتروں گی۔ وہ اسی لہجے میں بولا، جس روز میں نے اپنے پیارے فاروق کی ہڈیاں ایک قبرستان میں دفن کی تھیں اور روتی سسکتی سدرا کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اسی روز میں نے یہ قسم کھائی تھی کہ اروڑا کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مگر اروڑا تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ وہ سروس کے دوران میں بھی سخت سیکیورٹی میں رہتا تھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اس کے گیٹ سیکیورٹی کا حصار مزید مضبوط ہو چکا ہے۔ گھر، دفتر اور دیگر جگہوں پر درجنوں گارڈز اس کے ارد گرد تعینات ہوتے ہیں۔ میں اب تک 2 بار اس پر اٹیمپٹ کر چکا ہوں۔ یہاں تک کہ راسم خاموش ہو گیا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور باہر جھانکا۔ غالباً وہ اپنے دوست راجا کی طرف سے تسلی کرنا چاہتا تھا۔ دروازے اور کھڑکی کو اچھی طرح بند کر کے وہ پھر آنیا کے قریب آ بیٹھا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، پہلی مرتبہ ایک کشمیری مجاہد میرے ساتھ تھا۔ ہم نے ایک ہوٹل کی تقریب میں گھسنے کی کوشش کی۔ وہاں اروڑا موجود تھا۔ گارڈز چوکنے ہو گئے۔ ہمارے اور گارڈ کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ گولی لگنے سے میرا ساتھی شہید ہوا اور میرے کندھے پر بھی زخم آیا۔ راسم نے اپنا کندھا ننگا کر کے زخم دکھایا تو اس کا گھنے بالوں سے بھرا ہوا سینہ کسی شیر کا سینہ نظر آیا۔ دوسری کوشش بھی بڑی زبردست تھی مگر خدا کو منظور نہیں تھا۔ وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ موت جیسے اس باسٹرڈ کو چھو کر گزر گئی۔ مجھے کہیں سے 3 ہینڈ گرینیڈ ملے تھے۔ امریکن ساخت کے یہ MK2 نامی ہینڈ گرینیڈ بڑے پرانے تھے مگر درست حالت میں لگتے تھے۔ ان میں سے ایک گرینیڈ کو میں نے راجا کے ساتھ جنگل میں جا کر ٹیسٹ کیا اور باقی دونوں سنبھال لیے۔ ہم دونوں موقع کی تلاش میں رہے۔ یہ موقع ہمیں انڈیا کے پچھلے یوم جمہوریہ پر ملا۔ آکاش اروڑا کی ہاؤسنگ اسکیم میں رات کے وقت آتش بازی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ وہ خود بھی وہاں آ رہا تھا۔ میں کسی نہ کسی طرح اس کے نزدیک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں مزید قریب جانا چاہتا تھا مگر سیکیورٹی کے حصار کی وجہ سے یہ ممکن نہیں تھا۔ گارڈینیا کی ایک باڑ کے عقب سے میں نے دونوں گرینیڈ اس پر اچھال دیے تھے۔ دونوں گرینیڈ پھٹے لیکن وہ بال بال بچ گیا۔ اس کا ایک گارڈ ہلاک اور 2 شدید زخمی ہوئے۔
اس کی اپنی ٹانگ پر بھی زخم آیا مگر وہ شدید نقصان سے محفوظ رہا۔ اس سے میری خوش قسمتی ہی کہنا چاہیے کہ گرینیڈ دھماکوں کی وجہ سے موقع پر بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا اور میں وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوا۔ راسم نے ذرا توقف کر کے آنیا کے تاثرات دیکھے جو ہمتاً متوجہ تھی۔ وہ بولا، اس واقعے کے بعد اروڑا کی سیکیورٹی مزید سخت ہو گئی اور اس سختی میں روز بروز اضافہ ہی ہوا ہے۔ جب تک یہ شخص اس زمین پر دندنا رہا ہے میرے سینے میں ایک نیلی آگ روشن ہے اور یہ مجھے کسی پل چین نہیں لینے دیتی۔ یہ جو گن ابھی آپ نے الماری کے عقب میں دیکھی ہے، میں کئی ماہ سے اس کے پیچھے تھا۔ یہ دور تک مار کرنے والی بہترین آٹومیٹک گنز میں شمار ہوتی ہے۔ اس کو M2 براؤننگ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قریباً 2.25 کلومیٹر تک بآسانی مار کر سکتی ہے اور اس کی یہی خوبی ہے جو میرے لیے سب سے اہم ہے۔ وہ کیوں؟ آنیا نے سنسنی خیز لہجے میں پوچھا۔ اب تک میں نے اس مکروہ اروڑا کے سلسلے میں جتنا بھی ہوم ورک کیا ہے اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ میں اسے راستے میں تو مارنے کی کامیاب کوشش کر سکتا ہوں مگر اس کے کسی ٹھکانے پر نہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، ہینڈ گرنیڈز والے واقعے کے بعد اس کی سیکیورٹی بہت بڑھ چکی ہے۔ راستے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آنیا نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ وہ مسکرایا۔ کہا ہے نا کہ آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، وہ بھی نہیں جس کو جاننے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ وہ ایک مقفل دراز کے اندر سے ایک سفید کاغذ لے آیا۔ اس پر ہاتھ کی مدد سے ہی ایک نقشہ سا بنایا گیا تھا۔ یہ نقشہ اپنے سامنے رکھتے ہوئے راسم نے آنیا کو بتایا کہ ہفتے میں 3 روز آکاش اروڑا اپنی رہائش گاہ سے اپنی ہاؤسنگ اسکیم کی طرف جاتا ہے اور یہ راستہ اختیار کرتا ہے۔ ہائی وے جیسی یہ سڑک ایک جگہ سے ہم کاتی تھی اور وہاں اونچے نیچے ٹیلے تھے۔ ایسا ہی ایک ٹیلا راسم کے لیے کمین گاہ کا کام دینے والا تھا۔ اس نے سب کچھ کیلکولیٹ کیا ہوا تھا۔ جہاں راسم کو گھات لگانا تھی وہ ایسی جگہ تھی جہاں اروڑا کی گاڑی اور اس کے آگے پیچھے چلنے والی گاڑیوں کو کم از کم 30 سیکنڈ تک اس کی زد میں رہنا تھا۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ بہت اچھا نشانے باز نہیں ہے، ورنہ شاید وہ اس گن کے بجائے کوئی اسنائپر وغیرہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ بیلٹ کے ذریعے فائر کرنے والی یہ گن 1 سیکنڈ میں کم و بیش 8 گولیاں نکال سکتی تھی۔ بے شک فاصلہ زیادہ تھا مگر راسم کو یقین تھا کہ اس گن کے 3-4 برسٹ اروڑا کو اس کے انجام تک پہنچا دیں گے۔ آنیا نے ہراساں ہو کر کہا، راسم، یہ بے حد خطرناک کام ہے۔ یہ آپ کس راستے پر چل نکلے ہیں؟ جب سب راستے بند ہو جاتے ہیں تو پھر ایسے ہی راستے نکلا کرتے ہیں۔ یہاں جنگل کا قانون نافذ ہے آنیا۔ کچھ کہتے کہتے وہ ایک دم رک گیا، پھر مسکرایا اور ذرا ہلکے پھلکے انداز میں بولا، آپ نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ یہ گن میں نے حاصل کیسے کی؟ آنیا بس اس کی طرف دیکھ کر اور پلکیں جھپکا کر رہ گئی۔ اس نے کہا، اس طرح کی گنز امریکیوں نے افغان جنگ میں استعمال کی تھیں۔ وہاں لڑنے والا ایک شخص اسے پرزوں کی شکل میں اپنے ساتھ کشمیر لے آیا۔ یہ کافی عرصہ زمین میں دبی رہی ہے لیکن بالکل ٹھیک حالت میں ہے۔ اس شخص کا بیٹا اس گن کے لیے 1 لاکھ روپیہ مانگ رہا تھا۔ اس سے کچھ رعایت کروائی ہے۔ اسے خریدنے کے لیے میں نے اپنی ذاتی اشیاء اور موٹر سائیکل تک بیچی ہے۔ کچھ دوستوں سے قرض لیا ہے، تب یہ اپنی ہو سکی ہے۔ راسم کی آنکھوں میں جیسے امید کے دیے سے جگمگانے لگے تھے۔ آنیا کو یہ سارا ماحول راسم کی ڈائری سے معلوم ہو چکا تھا۔ اس ڈائری میں راسم نے اس ہتھیار کو اپنے من پسند کھلونے کا نام دیا تھا۔ بارش اب رم جم کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ وال کلاک 8:30 بجے کا وقت بتا رہا تھا۔ کچن کی طرف ہوبرو سدرا کی زخمی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ راسم نے عجیب جذباتی لہجے میں کہا، پرسوں 15 تاریخ ہے آنیا۔ پرسوں میرے پیارے فاروقی کی سالگرہ ہے۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، میں اپنی شادی اپنی سالگرہ کے دن کر کے ایک انوکھا ریکارڈ قائم کروں گا۔ جوانی کے کئی خوش رنگ و معصوم منصوبوں کی طرح اس کا یہ منصوبہ بھی قبر کی مٹی میں مل گیا، مگر سالگرہ تو موجود ہے۔ میں اپنے یار کو اس سالگرہ پر ایک یادگار تحفہ پیش کروں گا۔ اس شخص کی لاش کا تحفہ جس نے اسے کسی فوجی عقوبت خانے میں سسک سسک کر جان دینے پر مجبور کیا۔ اور کیا پتہ
ایسا موقع بھی آیا ہو جب فاروق نے ظلم کرنے والوں سے خود موت کی بھیک مانگی ہو، ان سے کہا ہو کہ وہ اسے اذیت نہ دیں، جان سے مار دیں۔ کیا اس طرح موت کی تمنا کرنا کوئی آسان ہوتا ہے ثانیہ؟ کیا گاڑیوں کو پتھر مارنے کی سزا اتنی کڑی ہوتی ہے؟ کیا ایک نعرے سے روگردانی کا خمیازہ ایسے بھی بھگتنا پڑتا ہے؟ وہ بڑی جوانی میں چلا گیا، اس کا باپ مار گیا، اس کا بھائی جلا وطن ہو گیا، اس کی ماں نیم دیوانی پھرتی ہے، اور اس کی مدد کرنے والی کمزور لڑکی کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح اس کی قربانی کو مٹی میں ملایا گیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ راسم کی آواز بھرا گئی، آنکھوں میں آتشیں آنسو ہلکورے لینے لگے۔ دونوں کتنی ہی دیر گمسم بیٹھے رہے۔ آنیہ جب یہاں راسم کے پاس پہنچی تھی اس کے خیالات اور تھے، مگر اب خیالات اور احساسات بالکل مختلف ہو چکے تھے۔ وقت کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں کتنا بڑا انقلاب آیا تھا اس کے اندر۔ پتہ نہیں اسے کیوں لگ رہا تھا کہ یہ ظلم کی اور مزاحمت کی ایک ہی کہانی ہے جو ہر دور میں دہرائی جاتی رہی ہے۔ تحریک پاکستان سے لے کر اور جلیانہ والا سے لے کر آزادی کشمیر تک بھی یہ کسی ایک ہی سلسلے کی کڑیاں لگتی تھی۔ اس نے ایک نظر پھر راسم پر ڈالی جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، ہاں تم وہی ہو جس کو میں ڈھونڈنے نکلی تھی۔ اس نے عجیب کھوئے کھوئے سے آہنگ میں کہا، راسم میں سمجھ گئی ہوں کہ پرسوں آپ کو ہر صورت اپنے منصوبے پر عمل کرنا ہے۔ یہی کہہ سکتی ہوں کہ اگر یہ سب ہونا ہی ہے تو اللہ آپ کو کامیاب کرے، لیکن اس کے بعد میں اگر بچ گیا تو کچھ عرصے کے لیے روپوش ہو جاؤں گا۔ یہ بات میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ آنیہ کے بہادری اور خودکشی میں فرق ہے۔ کٹر ہندو حکمران کے آنے کے بعد حالات جس رخ پر جا رہے ہیں، اندازہ ہوتا ہے کہ بہت جلد فیصلہ کن مرحلہ آنے والا ہے۔ میں اس فیصلہ کن مرحلے کا انتظار کروں گا۔ کھانا تیار ہے بھائی، کچن کی طرف سے سدرا کی آواز آئی۔ آتا ہوں، راسم نے کہا، پھر آنیہ کی طرف متوجہ ہو کر بولا، جن لوگوں کی آپ کی زندگی میں اہمیت ہوتی ہے ان کی دعائیں آپ کے لیے بہت کارگر ہوتی ہیں۔ آپ بھی میرے لیے دعا کرنا۔ آنیہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ راسم کو کسی میدان کارزار میں جانے کے لیے الوداع کہہ رہی ہے۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، پھر جیسے اچانک اسے کچھ یاد آیا، ہلکی سی مسکان کے ساتھ بولا، راجہ ہمارے ساتھ ہی کھانا کھائے گا۔ جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں اس کی بھنک بھی اسے پڑ گئی تو وہ مجھے کچا چبا جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، آنیہ نے افسردہ لہجے میں کہا۔ راسم کھانا لینے کے لیے کچن کی طرف چلا گیا۔ بارش اب رک گئی تھی۔ جی تو دوستو، ہماری آج کی کیس یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی کیس میں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔